अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर तूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप में से अगर आप तालिब इल्म हैं किसी स्कूल कॉलेज के और आपसे मैं पूछूं कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, आप कौन सा प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहेंगे, तो मोस्टली लोगों का जवाब होगा, तकरीबन 90% लोगों का जवाब होगा कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, या मैं MBA करके बैंक में जॉब कर लूंगा, या हम मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कोई भी शख्स ये जवाब नहीं देगा कि वो बी कीपर बनना चाहता है, वो ऑडियो इंजीनियर बनना चाहता है, वो फिल्म मेकर बनना चाहता है, वो एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो सितार प्लेयर बनना चाहता है, या वो स्टैटिस्टिशियन बनना चाहता है, मैथमेटिशियन बनना चाहता है, इन्वायरमेंटलिस्ट बनना चाहता है। इस तरह के कोई जवाबात आपको नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में तालीम के हवाले से, इस सारे हवाले से क्या क्या मसाइल हैं, इसमें कसूर हमारी एजुकेशन सिस्टम का है, हमारे टीचर्स का है, पेरेंट्स का है, या खुद स्टूडेंट्स का है। इस सारे हवाले से बात करते हैं और इसके सॉल्यूशंस के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहे। नाज़रीन, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं। और जैसे कि एक छोटी सी मिसाल, मुल्तान में एक लड़की ने गोलगप्पों की रेडी लगा ली जो कि BZU की गोल्ड मेडलिस्ट थी, क्योंकि जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती तो वो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। अब यहाँ बात करते हैं किसकी कि प्रॉब्लम्स क्या है। नाज़रीन, अगर बात करें हमारे स्कूल्स की, कॉलेजेस की, एजुकेशन सिस्टम की, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम की, सिलेबस की, तो कि इनमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम इन सब से बहुत बड़ी है। ये प्रॉब्लम है हमारे इकोसिस्टम की, ये प्रॉब्लम है हमारे इन्वायरमेंट की। 2021 में एक रिसर्च आई थी कि पाकिस्तानियों ने 3 से 4 घंटे, हर नौजवान ने मोबाइल स्क्रीन्स को देखते हुए सोशल मीडिया को देखते हुए, मास मीडिया को देखते हुए गुजारे, क्योंकि वो उससे इन्फ्लुएंस है। एल्गोरिदम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपने जो चीज़ें एक बार सर्च की, वही चीज़ें, उसी तरह से रिलेटेड चीज़ें आपको बार बार दिखाई जाती हैं। अगर हम बात करें अपने टीवी चैनल्स की, तो वहाँ पर 4 किस्म की खबरें अक्सर दिखाई जाती हैं। एक पॉलिटिक्स सबसे अहम, दूसरा सिनेमा, क्राइम, दैट्स इट। या इससे बढ़ के कोई और खबर नहीं होती। पिछले दिनों हमारे 40 स्टूडेंट्स ने कैम्ब्रिज एग्जाम को टॉप किया, किसी ने उसकी खबर नहीं दी। और उसके अलावा एक हमारे टेनिस प्लेयर है साद, उन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाले मुकाबलों में तीसरी पोजीशन हासिल की, लेकिन उनकी खबर नहीं है, बल्कि उनको स्पॉन्सर तक नहीं मिल रहा जो उनकी जगह पर 10,000 रुपये पे करे और वो अगला टूर्नामेंट खेल सके। जबकि हमारे टीवी चैनल्स पर कौन सी खबर चल रही थी, मेरा दिल ये पुकारे आजा और ये अख्तर लावा लाहौर द पावर टाइप, इस तरह के लोगों के इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो इससे हमारी यूथ, इससे हमारे नौजवान किस तरह इन्फ्लुएंस होंगे कि तालीम ही बेहतरीन चीज़ है, हमें तालीम की तरफ ही जाना है, मेहनत की तरफ जाना है। और उसके अलावा एक और चीज़ जिससे यूथ जो है मोटिवेट होती है, नौजवान मोटिवेट होते हैं, वो हमारी फिल्में हैं। हमारी फिल्मों में भी क्या दिखाया जाता है, हीरो को अक्सर, या तो वो, हमारे ड्रामों में भी ऐसे ही है, या तो वो किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होगा, कोई पुलिस वाला होगा, कोई आर्मी ऑफिसर होगा, कोई गैंगस्टर होगा, इस तरह के लोगों को दिखाया जाता है। लेकिन इसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं दिखाया जाता कि कोई बहुत पढ़ा लिखा था, कोई स्टैटिस्टिशियन था, कोई CA किया हुआ था, किसी ने कोई डॉक्टर था, उसने बहुत बड़ी रिसर्च की, कोई नई मेडिसिन ईजाद की उसने, कोई इंजीनियर था, उसने कोई नई चीज़ बनाई। ऐसी हमारी फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, जिससे यूथ मोटिवेट होती है। उसका एक और मेथड हमारे पास से चला गया। इससे क्या होता है कि जो लोग मास मीडिया की कंडीशनिंग में फंसे हुए होते हैं, मास मीडिया को देख रहे होते हैं, टीवी चैनल्स को देख रहे होते हैं, तो वो जिस चीज़ को अपना कैरियर समझ रहे होते हैं कि यार ये मेरा प्रोफेशन है, उसमें वो लैक ऑफ एक्सप्लोजर होता है। और इसके बाद अगर बात करें हमारे वालदैन की, तो हमारे वालदैन अक्सर स्ट्रिक्ट होते हैं। वो कहते हैं बेटा जो मैंने कहा है आपने वही करना है, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। मैंने तो अपने बेटे के लिए डॉक्टर सोचा, डॉक्टर ही बनेगा, वो इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है। ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेस होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लो होता है, वो सही तरह से पढ़ ही नहीं पाते, जो वो बनना चाहते हैं उनकी तरफ हमें जाने ही नहीं दिया जाता। क्योंकि तमाम लोगों के वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होते और समझदार नहीं होते। वो कुछ लोगों को जो है एजुकेशन की कमी पहले ही है, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो लोग उनकी बातों पर चलते हैं जिनको खुद को पता नहीं होता कि हमारे अपने बच्चे को क्या करवाना है या बच्चे को क्या करवाना चाहिए, जिससे वो उस तरफ जा ही नहीं सकते जिस तरफ जाना चाहिए। और बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी नई डोमेन्स हैं इस दुनिया में, जहाँ जहाँ वो बच्चे जाके वर्क कर सकते हैं, वो हमसे छीन ली जाती हैं। इसके अलावा कुछ बायसेस भी होती हैं। एक होती है कन्फर्मिटी बायस, कि जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसमें कन्फर्मेशन कितनी है, कि उसमें हम लोगों के सक्सेस के चांसेस कितने हैं। अब इसी वजह से, इस चीज़ों को लेके, एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से बच्चा वो कर ही नहीं पाता। वो सिंपल सिंपल चीज़ें करके, या जो वालिदैन कह रहे होते हैं कई साल पुरानी, तो फिर वो सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, जिससे
جو انمپلائمنٹ ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے، اور سرکاری نوکریوں میں جو شرح بڑھ رہی ہے وہ اب 1/500 ہے، کہ ایک سیٹ کے لیے 500 لوگ جو ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ اگر اسی طرح کا حالات ہیں، اگر یہ دیکھیں کہ آپ ایسی جگہ پہ دوڑ رہے ہیں جہاں 500 لوگ دوڑیں گے، اور جو فرسٹ آئے گا وہی اس جاب کا حقدار ہوگا، جو سیکنڈ اور تھرڈ والا ہے اس کو بھی جاب نہیں ملے گی۔ اگر میں خود اپنا کہوں کہ میں کوئی ایسی ریس میں دوڑوں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں فرسٹ آؤں گا، مجھے یقین ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ میں فرسٹ نہیں آؤں گا، میں کوئی 15ویں 20ویں نمبر پر ہی آؤں گا۔ دوسرا ایک اور ایفیکٹ ہوتا ہے ایمبیگیوٹی ایفیکٹ، کہ ہم مبہم کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہمیں پروبیبلٹی پتہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح وجہ سے سرکاری نوکری کی طرف لوگ زیادہ جاتے ہیں کہ وہاں پر پتہ ہے کہ سکسیس کے چانسز 1/500 ہیں، جبکہ اگر آپ بی کیپر بننا چاہتے ہیں، اسٹار پلیئر بننا چاہتے ہیں، اسٹیٹسٹیشین بننا چاہتے ہیں، میتھمیٹیشین بننا چاہتے ہیں، کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر جیت کے چانسز کتنے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں ڈٹرمنڈ ہیں، آپ اس کو تسلسل سے کر رہے ہیں، تو آپ کی جیت یقینی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں، کہ جو جس نے کیا وہی کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2009-10 میں جو ہے ایک انفلکس تھا کہ لوگ بھاگ رہے تھے ٹیکنیکل کالجز کی طرف، ٹیکنالوجی کالجز کی طرف، وہاں پر انہوں نے صرف ڈپلومہ کیا، اور ڈپلومہ کرنے کے بعد بی ٹیک کی سہولت ملتان میں موجود نہیں تھی۔ بی ٹیک صرف فیصل آباد ہوتا تھا، اسے لوگ بچے صرف ایک ڈپلومہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جاب کی کوئی کنفرمیٹی نہیں ہوتی۔ لوگ کامرس کالجز میں جاتے تھے، وہاں بی کام سی ڈی کام کر کے اس کے بعد وہ صرف جابز ڈھونڈتے پھرتے تھے اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک بھیڑ چال تھی، جس طرح سے 2010 میں سی این جی پمپس کی ایک بھیڑ چال چلی تھی، کہ سب لوگوں نے سی این جی پمپس لگانے شروع کر دیے تھے، اور آج کل جو بھیڑ چال چل رہی ہے، ہر کوئی پیٹرول پمپ لگانے پہ لگا ہوا ہے کہ پیٹرول پمپ ساتھ میں ایک ہوٹل بنا لیں اور وہ کام چلتا رہے گا۔ یہ بھیڑ چال کئی سے آج سے 100 سال پہلے تک ٹھیک تھی، کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے اگر کسی نے ایک دیوار بنائی ہے گھر کے باہر، تو دوسرا بھی اس کو دیکھ کے بنا لے، تاکہ وہ جانوروں سے اور اپنے دشمنوں سے حفاظت کر سکے۔ دوستو، اگر اس کے بعد ہم تھک ہار کے والدین کی جو ایک 3-4 چیزیں ہیں، ماس میڈیا کی انفلوئنس ہے، اس کے بعد پیرنٹنگ ہے، ٹیچر پیرنٹنگ ہے، اور اس کے بعد جو بائسز ہیں، کوگنیٹو بائسز، اس کے بعد اگر ہم لوگ تھک ہار کے کسی کالج اسکول میں جاتے ہیں، ٹیچرز کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں کہ ایک ٹیچر بھی اتھارٹیرین ہوتے ہیں۔ جو بچہ اچھا ہے بس اس کو ٹھیک ہے، جو بچہ تھوڑا کمزور ہے، جس کی صلاحیت ابھی تک پالش نہیں ہوئی ہیں، اس کو کچھ جانا نہیں جاتا۔ بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو اچھا ہے بس ٹھیک ہے، جو کمزور بچے ہیں ان کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ ٹیچرز کو اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹیچر کے لیے تمام بچے برابر ہوتے ہیں، وہ کوئی بچہ چاہے وہ کمزور ہے یا اچھا ہے، سب کو وہ برابر لے کے چلنا چاہیے، کہ سب کو برابر لے کے چلے، سب کو توجہ دے۔ کیونکہ اگر پیار محبت سے یا اس کے لیے میتھڈ بدل کے دیکھا جائے کہ وہ بچہ کس طرح سے چل سکتا ہے، تو وہ بہت اچھے سکورز بھی لے سکتا ہے اور بہت اچھا کر بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں ہمارے سلیبس کی، تو سلیبس میں وہی پرانی چیزیں، گھسی پیٹی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہی چیزیں جو آج سے کئی 100 سال پہلے جن کے اوپر ریسرچ ہو چکی ہے، وہی چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ بایولوجی میں پڑھا جاتا ہے، پڑھانے کے بعد ہمیں ہوتا ہے کہ بایولوجی جو پڑھتا ہے اس نے صرف ڈاکٹر بننا ہے، یا ڈی وی ایم بننا ہے، یا آگے جا کر وہ ڈی فارمیسی کر لے گا، یا وہ بی فارمیسی کر کے میڈیکل سٹور بنا لے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بہت سارے فیلڈز ہیں جس میں وہ جا سکتے ہیں، وہ نئی چیزوں کی ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ ایک سبجیکٹ ہے میتھ پڑھنے کے بعد ہوتا ہے کہ انہوں نے جسٹ انجینئر ہی بننا ہے، یا وہ پائلٹ بنیں گے، جبکہ وہ سسٹیشین بن سکتے ہیں، وہ میتھمیٹیشین بن سکتے ہیں، میتھ میں کچھ نئی چیز لا سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس میں ٹیچرز کا یہ قصور ہے کہ وہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہی نہیں کرتے، بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کمپٹیٹیو ایگزام بھی پاکستان میں ہوتا ہے، سی ایس ایس پی ایم ایس کا امتحان۔ اس میں جو بھی بچے اپیئر ہوتے ہیں، میں موسٹلی بات کروں گا جنوبی پنجاب کی، کہ جنوبی پنجاب کے بچوں کو پڑھنے کے لیے لاہور یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے، ان کو ملتان میں اچھی اکیڈمیز ہی نہیں ملتی۔ اور دوسرا، جہاں پر جو کوئی اچھی اکیڈمیز ہیں بھی، تو وہ انہوں نے بچوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا، اصل بات بتاتے ہی نہیں، اصل چیزیں بتاتے نہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر سکسیس کی شرح بہت کم ہے۔ ایسے میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں گا کہ جو لوگ سی ایس ایس یا پی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں، وہ ملتان میں ایک نئی اکیڈمی بنی ہے، دی نیشنل سروسز اکیڈمی، جن کا ماننا یہ ہے، سر منصور کی وہ اکیڈمی، سر منصور صاحب کی، اس کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، اور اس کا نمبر آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ایسے اور پریسی، اگر اس کو کور کر لیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے کور کیا جائے، تو بہت سارے ڈائمینشنز کو کور کیا جا سکتا ہے، جس میں ان کا پڑھانے کا سٹائل ایسا ہے کہ وہ صرف آپ کو ایسے پڑھائیں گے
آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ ایسے پڑھ رہے ہیں جبکہ وہ آپ کو کرنٹ افیئرس بھی پڑھا رہے ہوں گے، وہ پاکستان افیئرس بھی پڑھا رہے ہوں گے، وہ آپ کو آئی آر بھی پڑھا رہے ہوں گے، وہ آپ کو پول سائنسز کی طرف بھی لے کے جا رہے ہوں گے، جی کہ وہ ایک سبجیکٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری ڈائمینشنز بھی کور کروا دیتے ہیں، اور وہ فوکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی پالشنگ پر، کہ وہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ کام کرواتے ہیں، اس کے ریٹن ایکسپریشنس کو بہتر بناتے ہیں۔ آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ ضرور کریں، جو بھی اسپیرنٹس جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کر رہے ہیں یا جو بھی ون پیپر کا امتحان دے رہے ہیں، تو سر منصور از دا بیسٹ چوائس۔ اب آگے بات کرتے ہیں ہمارے امتحانی سسٹم کی۔ ہمارا امتحانی سسٹم کیسا ہے؟ ہمارے امتحانی سسٹم میں بھی صرف ایسا ہی ہے کہ امتحان صرف میموری ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ بچے نے کیا یاد کیا کیا نہیں یاد کیا، ایم سی کیوز بیسڈ ہوتا ہے، جبکہ لانگ کویسچنز ہونے چاہیے، بچوں کی صلاحیتوں کو نکھار آنا چاہیے تاکہ وہ خود سے لکھ سکیں، وہ خود سے ایکسپلور کر سکیں، وہ اپنی رائے دے سکیں، وہ اپنے بارے میں وہ خود سے بتا سکیں ان کی ذہنیت کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین یہ تو سارے ہو گئے پرابلمز ایشوز، اب ان کا سولوشنز کیا ہے؟ اب ان کے سولوشنز کیا ہیں؟ اب بات کرتے ہیں ان کے سولوشنز کی۔ تو سولوشنز میں بات کریں سب سے پہلے ہم ماس میڈیا کی، تو دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ الگوریدم کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں اسی چیزوں کو بار بار آپ کو دکھایا جائے گا۔ ٹاپ ٹرینڈ کی چیزوں کی طرف مت جائیں، جو چیزیں ٹرینڈ کر رہی ہیں ان کی طرف مت جائیں، آپ جو اور چیزیں ان کو ایکسپلور کریں، نئی نئی چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں، کچھ نیا خود سے سرچ کریں، کچھ نیا سرچ کریں کہ نیا کیا چل رہا ہے، نیا کیا ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں والدین کو بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کے پاس بیٹھے اور ان کی اسٹریٹجی کو سمجھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، وہ خود کو دقیانوس مت بنائیں یا بچوں پر اسٹرکٹ پیرنٹنگ مت کریں، کیونکہ اسٹرکٹ پیرنٹنگ سے ان کا کانفیڈنس لیول لو ہوتا ہے، وہ آپ سے سوال کر ہی نہیں پاتے، وہ کبھی کہہ ہی نہیں پاتے کہ پاپا جاب تو میں نے کرنی ہے، میں اپنی مرضی کی نہ کر لوں، وہ کہہ ہی نہیں پاتے۔ اس میں والدین پھر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا جو کرنا ہے کرو، جس سے بچے میں جو رہی صحیح کسر یا رہی صحیح تھوڑا سا کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں ہار گیا تو میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جبکہ اگر بچہ آپ کا لوز بھی کر جائے، ہار بھی جائے، تو بھی اسے حوصلہ دے، بیٹا کوئی بات نہیں، زندگی ختم نہیں ہو جاتی ایک ہار سے، پھر سے کوشش کرو، وہ پھر دیکھیے گا کہ وہ آپ کے لیے کیا ریزلٹس لاتا ہے اور وہ آپ کی کتنی عزت کرتا ہے۔ ہم لوگ اکثر سیریز دیکھتے ہیں نیٹ فلیکس پہ، تو نیٹ فلیکس پہ ہارر موویز یا فائٹ والی موویز ڈشم مشم والی دیکھنے کی بجائے آپ وہاں پر اور بہت طرح کی ویڈیوز پڑی ہیں، آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت اچھی ڈاکومنٹریز وہاں پر پڑی ہیں، ہسٹری کے حوالے سے، اسپیس کے حوالے سے، کوڈنگ کے حوالے سے، نئی ریسرچ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ریلیجنس کے حوالے سے، جس سے آپ میں ایکسپلوئر بڑھے گا، آپ بہتر سوچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بات کریں اگر ٹیچرز کی اور ایجوکیشن سسٹم کی، تو ٹیچرز کو بھی اس پر فوکس کرنا ہوگا کہ وہ سب کو بچوں کو برابر اہمیت دیں، سب کو برابر رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی کیریئر کاؤنسلنگ لازمی کریں، ان کو بتائیں آپ ٹیچرز ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ براڈ سینس رکھتے ہیں۔ آج کل ہر بچے کے پاس بھی اینڈرائڈ فون ہے، چاہے وہ میٹرک کا بچہ ہے اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے، وہ دنیا کو ایکسپلور کر سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بچے کو مختلف ڈائمینشنز دیں، آپ بچے کو مختلف طریقے دیں، اور جو چیز آپ پڑھا رہے ہیں اس کو دنیا سے ریلیٹ کرنا مت بھولیں کہ آپ اس کو دنیا کی مثالوں سے ریلیٹ لازمی کریں۔ اگر آپ اس کو دنیا کی مثالوں سے ریلیٹ کریں گے تو وہ بہت اچھے سے سمجھے گا، اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہوگا۔ یہ اس ساری بات کرنے کا مقصد صرف نہ تو کسی کو ہٹ کرنا ہے، نہ کسی کے بارے میں کہنا ہے کہ کسی کے بارے میں رائے دینا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ یہاں پر مسئلہ ہے ہمارے پاکستان کا، کیونکہ یہاں پر چند ایک پروفیشنز کو لے کر لوگ پاگلوں کی طرح پاگل ہیں ان کے پیچھے، کہ بس یہی کرنا ہے، بس یہی کرنا ہے۔ جب تک ہر ڈپارٹمنٹ کو یا ہر پروفیشن کو عزت نہیں دی جائے گی تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ باقی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ہر پروفیشن کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، کہ ہر پروفیشن کے بندے کو عزت دی جاتی ہے کہ جو وہ کر رہا ہے دیٹس اے بیسٹ۔ جب ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ ہوں گے، ہر پروفیشن کے لوگ ہوں گے اور وہ کریج کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کریں گے، تو پاکستان بھی ترقی کرے گا، پاکستان کی انڈسٹریز بھی ترقی کریں گی، پاکستان میں ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، پاکستان میں نئی ریسرچ بھی ہوگی اور پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ دعا گو ہیں کہ پاکستان بیسٹ، پاکستان کے اسٹوڈنٹس ٹیچرز بیسٹ کریں، پاکستان کے والدین بہترین کریں، اور پاکستان ایک اچھا اور بہترین ملک بن کر سامنے آئے۔ جو پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے، لوگ یہاں سے باہر جا رہے ہیں، اس سے بچت ہو، وہ سب لوگ یہی پاکستان میں رہ کر پاکستان کی خدمت کریں تاکہ ان کو پراپر اپرچونٹیز اویل ہو سکے۔ میری ان تمام باتوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سارے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔